बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप हमें यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट्स, कुछ अहम चीज़ों खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की सियासत में अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ आए रोज़ तब्दील होता रहता है। पिछले एक हफ्ते से बस एक ही बयानिया चल रहा है कि यह हुकूमत घर गई, आज गई या कल गई या परसों गई, बस जाने की तैयारियां हो रही हैं। और कुछ ज़ाहिर बात है, कोई भी चीज़ होती है उसके लिए एक चीज़ बुनियाद बनती है और उसके बाद एक कड़ियों का सिलसिला, खबरों का सिलसिला, कुछ इवेंट्स ऐसे होना शुरू हो जाते हैं कि फिर ज़ाहिर बात है कि चीज़ें लगता है कि कुछ इसमें अच्छी खासी सदाकत है। कुछ इसी के साथ हम आगाज़ करते हैं कि फैसल बॉर्डर साहब अचानक नमूदार हो जाते हैं। आप देखते हैं कि काफ़ी अरसे से खामोश थे, उनको अचानक हुकूमत की करप्शन भी नज़र आनी शुरू हो गई। उन्हें लगता है ये फैमिली लिमिटेड कंपनी से कब तक जारी रहेंगी। कहीं वो बता रहे हैं कि भतीजी साहिबा इक़्तिदार पे काबिज़ होना चाहती हैं, वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं। सिंध की साई सरकार तब्दील होकर कुछ शर्जील मेमन या उनके दूसरे किसी वजीर के नाम कुरा निकल सकता है। बलोचिस्तान के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं और कभी कहते हैं कि जी भी इलेक्शंस हुए तो घोड़ा भी इनका, मैदान भी इनका, सर्कस भी इनकी, लाइटें भी इनकी, कालीन भी इनके, सब कुछ है इनका। लेकिन जीत नहीं सके। भाई जीत कैसे सकते हैं आप? अगर बैठ के टीवी पे एक नैरेटिव बनाने आ जाते हैं कहीं से भी और उसके बाद ये बात करते हैं कि जी ये कुछ नहीं कर सकते, ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके, करप्शन इंतहा पे है, करप्शन अरूज पे है, तो क्या आज आपकी आंखें खुली कि वाकई मुल्क में इस वक्त करप्शन है? और वो ये बताते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर, उनके अंडर कुछ एक खातून मिनिस्टर हैं और बड़ी करप्शन की कहानियां आने वाली हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप रिकॉर्ड पे लेकर आएँ। अगर देखें करप्शन, चाइना जैसे मुल्क में करप्शन की सज़ा, तो वहाँ पे कोई ऐसी करप्शन होती है उसकी सज़ाए मौत है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे कोई ख़ास कवानीन मौजूद नहीं है कि जिनके लिए सख्त किस्म की सज़ाएँ हो। नैब जैसा इदारा है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, लोगों को फिक्स करने के लिए एक ऐसा इदारा हमारे यहाँ मौजूद है जो कि हर दौर में और हर तरह से लोगों को बदला लेने के लिए वो कोशिश करता है और कोई भी हुकूमत होती है उसको अपने मुखालफिन को ज़ेर असर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसकी हालिया मिसाल हम इमरान खान को भी देख रहे हैं कि किस तरह उनको ज़ेर अताब बनाए। इसका जिक्र हम बाद में भी ज़रा करेंगे, लेकिन फैसल बॉर्डर साहब की जो हम बात कर रहे हैं कि अचानक नमूदार हो जाना और बताना कि जी आप इलेक्शन में कुछ नहीं कर सके, परफॉर्मेंस कुछ नहीं कर सके, मईशत बुरी है, ऊपर नीचे 2-3 कॉलम्स छपना शुरू हो जाते हैं, तो क्या वाकई हालात ख़राब हो चुके हैं? वाकई ही तमाम जो क्रेडिट इस वक्त शहबाज शरीफ लेते हैं गुड गवर्नेंस का, लोगों को रिलीफ देने का, ईरान और अमेरिका के दरमियान मसालत का किरदार हो, सालिस का किरदार हो, तो वो कह रहे हैं कि ये उनका किरदार नहीं है। सारे रोल इसमें फील्ड मार्शल साहब के हैं और उनका तो सिर्फ एजाजी रोल है कि वो सामने आए, ये सेरेमोनियल रोल है। तो क्या वाकई फैसल बॉर्डर साहब को तमाम सियासतदानों को डराने के लिए भिजवाया गया? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ अरसे बाद ये तमाम जरदारी, शरीफ, ये तमाम लोग मुझे एक ही कंटेनर के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की बातें करके और इसके बाद हमने देखा फैसल बॉर्डर साहब के बयानात को किसी ने उस तरह से सीरियस नहीं लिया या सब डर गए। तो सेकंड टियर लीडरशिप क्या होगी? थर्ड टियर लीडरशिप जो आई है टीवी पे आके, उन्होंने उनके खिलाफ कुछ इस तरह की जुबान इस्तेमाल की है कि कहा गया कि जी वो हमसे ओहदे लेना चाहते थे, नहीं दिए। पीपल्स पार्टी के मंदो खैल साहब ने कहा कि जी 2-4 वोट उनके सेनेट के कम पड़ गए, हमारे पैर पड़े, तो हमने कहा जी चले जी इनको सेनेटर बना दें। तो क्या बाकी इसमें कितनी हकीकत है? बॉर्डर साहब जो अगर बातें आके करते हैं या इन लोगों को डराते हैं या इन लोगों की जो रस्सी है उसको खींचने की कोशिश करते हैं, तो क्या बाकी किसी के सर पे जूं रेंगती है या नहीं रेंगती? लेकिन जो नैरेटिव बनते हैं जो सियासत में, और जब आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो फिर उस चीज़ों की आप कड़ियाँ ज़रूर मिलाते हैं कि क्या वाकई हालात ख़राब हैं, हालात की संगीनी ऐसी है। क्योंकि जो फैसल बॉर्डर साहब का अगर पैगाम आता है तो इसका मतलब उसको आप सीरियस ज़रूर लें। और दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ सारी दाल काली दिखाई दे रही है। वो कहते हैं ना, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। तो कुछ हालात यहाँ पे ऐसे ही बनते नज़र आ रहे हैं। वो नौजवान लोगों की तारीफ कर रहे हैं कि वो इस काबिल हैं कि आप उनको ला सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये देखा गया कि जेनजी ने और जो तमाम यूथ है वो इमरान खान के साथ है। तो क्यों ना हम कोई ऐसे नए चेहरे ले आएँ जिन्हें लोग पसंद करें, फैशनेबल भी हों, खूबसूरत भी हों, लोग उनको एडमायर भी करें। तो क्या वाकई खान साहब के मुकाबले में ऐसे लोगों को, जैसे वो कहते हैं बुशरा भट्ट को ले आए, बैरिस्टर अकील को ले आए, तलाल चौधरी, ये यंग फेसेस हैं, अली परवेज़ मलिक, तो क्या इनको लाया जा सकता है? तो ये तो उनका एक नैरेटिव है जो एक कहते हैं ना शुरली छोड़ दी उन्होंने आके। तो क्या बाकी लोग इसको यकीन करेंगे या इस चीज़ को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो ये फैसल बॉर्डर साहब की जो कहानी है वो हम सबके सामने है। और क्या वाकई ही लोग इस बात पे यकीन करेंगे और वाकई ही कुछ तब्दीली के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं? ये कुछ चीज़ें हमें
آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ معیشت پہ بات ہو رہی ہے. آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا جی پیٹرولیم لیوی تو اسی طرح سے لی جا رہی ہے اور لیکن صوبوں کو اس میں کچھ حصہ نہیں ملا. یہاں تو ہر بات پہ حصے لینے کی بات شروع ہو جاتی ہے, جی ہمیں اتنا حصہ نہیں ملا, ہمیں اتنا حصہ نہیں ملا. آپ عوام کے لیے کچھ کھڑے ہو کے بول سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت پیٹرولیم پرائسز گری ہیں. دیکھیں ہر طرف سے پیٹرولیم کی پرائسز گری ہیں, نہیں گری تو پاکستان میں نہیں گری. آپ نے بڑھائی, ایک ہی دن جنگ لگی 100 روپے آپ ڈائریکٹ بڑھا دیتے ہیں, 55 روپے ڈائریکٹ آپ بڑھا دیتے ہیں, لیکن جب قیمتوں کو نیچے لانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کہیں سے ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اور اس میں بھی کہا جاتا ہے جی ہمارے صوبے کا اس میں حصہ کتنا, لیوی پہ ہمیں کتنا حصہ دیا جا رہا ہے. یہ حصہ داری تو فوراً مانگنے پہنچ جاتے ہیں, لیکن عوام کے لیے یہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا, عوام کے دکھ درد کا کسی کو احساس نہیں ہوتا. اور حکومت کیا واقعی پیٹرولیم کی قیمتوں میں عنقریب اضافہ تو ہم نے دیکھا انہوں نے بے دریغ کیا, بے دردی سے کیا, لیکن حکومت کیا واقعی اس میں اب کمی کرے گی یا نہیں کرے گی. اب دیکھتے ہیں کہ 4 روپے یا 5 روپے زیادہ سے زیادہ کچھ خیراتی قسم کا ریلیف دے دیا جاتا ہے, اس سے زیادہ شاید کوشش نہیں کی جاتی. تو اب حکومت کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر معیشت کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, لوگوں کے درمیان آپ نے اپنی گڈ ول کریٹ کرنی ہے, تو کیوں نہ آپ پیٹرول کی پرائسز کو 150 پہ لے کے آئیں, 200 پہ لے کے آئیں. یہ تو آپ کو بہرحال بہترین فیصلے کرنے ہوں گے اگر آپ کو آپ کے دلوں میں عوام کا دکھ درد ہے یا نہیں. ایک اور خبر کا ہم ذکر کرتے ہیں. ہاشم ڈوگر صاحب آئی پی پی میں شامل ہوئے, پہلے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے, اور انہوں نے یہ خبر سنائی ہے کہ جی آئی پی پی اگلا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا آئی پی پی سے ہوگا. اور ہم نے دیکھا میریکل ہو گیا, کرشمہ سازوں نے ایسا کرشمہ دکھایا کہ وہاں پہ گلگت بلتستان میں 4 آزاد امیدوار تھے, جس میں سے بقول رانا ثناء اللہ کی یہ 2 وہی امیدوار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم جیت کے آپ کے ساتھ حصہ بنیں گے, لیکن وہ پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں گئے, اور انہی میں سے 2 لوگ اور 4 ٹوٹل لوگوں نے آئی پی پی کو جوائن کر لیا. پیپلز پارٹی آنکھیں ملتی رہ گئی, وہ دیکھتے رہ گئے کہ جی ہمیں تو شاید فارم 47 وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں تو ملا 10-11 سیٹیں جو ہم نے حاصل کر لیں, تو ہم شاید حکومت بنا لیں گے, کیونکہ 14 سیٹیں حاصل کرنا ضروری ہے کسی بھی جماعت کو سمپل میجورٹی کے لیے. تو پیپلز پارٹی اس وقت بے چین ہے, پریشان ہے, اور دوسری جانب نون لیگ بھی انہی کوششوں میں مصروف ہے. اور یہ آئی پی پی والے جیسے بیچ میں آ گئے نا, اب 4 سیٹیں یہی لے گئے, تو اب جس کو بھی حکومت بنانی ہے آئی پی پی کو ساتھ رکھنا ہوگا, آئی پی پی کو اپنا حصہ دینا ہوگا. تو علیم خان نے ایسا کیا کرشمہ دکھایا, ایسا کیا پرفارمنس گلگت بلتستان میں دکھا دی کہ 4 کے 4 لوگ جا کے ان کی جھولی میں جا کے گر گئے, اور انہیں اپنا قائد بھی مان لیا, اپنا لیڈر بھی مان لیا, اور ان کے نیریٹو کو انہوں نے شاید تسلیم بھی کر لیا. یہ آزاد امیدوار تھے, تو ان آزاد امیدواروں کی تو آپ کو پتہ ہے وفاداری اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو بھی حکومت بنانے کا اہل ہوتا ہے. تو ابھی ہم نے یہی دیکھا کہ ہاشم ڈوگر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے ایسا کرشمہ ہو سکتا ہے, میریکل ہو سکتا ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا آئی پی پی سے ہوگا. اور واقعی ایسا دیکھیں پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے. یہاں تو سنگل سواری سنگل سیٹ والے کہاں سے کہاں جاتے ہیں, 19 سیٹوں 17 سیٹوں والے حکومت بنا لیتے ہیں جا کے, اور جو میجورٹی ہوتی ہے سمپل میجورٹی لے کے آئیں جنہیں لوگ ووٹ دیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو یہاں کرشمہ ساز کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی ممکن ہے. پہلا گلگت بلتستان کا الیکشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹس اس طرح سے سامنے نہیں آ رہے, جیتنے والی جماعت بھی کنفیوژن کا شکار ہے, ہارنے والے بھی کنفیوژن کا شکار ہیں, اور ابھی کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پہ حکومت کس نے بنانی ہے. لیکن پیپلز پارٹی خاصی پریشان ہے اس حوالے سے, خاصی نالاں ہیں. لگتا نہیں ہے کہ انہیں گلگت بلتستان میں اس طرح سے اقتدار دیا جائے گا جس طرح سے وہ امیجن کر رہے تھے کہ جی ہم شاید حکومت کو بلیک میل کر لیں گے, ہم بجٹ پہ ان کو آنکھیں دکھا دیں گے, یا ہم اور کوئی اپنے مطالبات منا لیں گے. سختی پیپلز پارٹی کے ساتھ, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں بتایا تھا, اندر کی خبر یہی ہے کہ سختی ان کے حوالے سے بڑھتی جا رہی ہے. سندھ کے معاملات ہیں جو کہ خاص سے حالت جو ہے ناساز ہے, کراچی کی حالت آپ دیکھ لیں, سندھ کے معاملات دیکھ لیں, اور وہاں پہ بھی اب ظاہری بات ہے معاملات آگے جائیں گے, گھمبیر ہوں گے, حکومت وزیر اعلیٰ بھی چینج ہوگا, پیپلز پارٹی اس طرح سے اثر نہیں رکھے گی, اور بلاول کا غصہ بھی بجا ہے. لیکن زرداری صاحب شاید ابھی بھی خاموش ہیں کہ کوئی کسی طرح کی اپنی سیاست ایسی مسالت والی سالس والی کردار ادا کر لیں کہ وہ سندھ کو بچا لیں, اپنی صدارت کو بچا لیں. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان کی صدارت بھی نہیں بچے گی, سندھ بھی نہیں بچے گا, اور ان کو اس طرح سے حصہ باقی جو علاقوں میں یا صوبوں میں یا جی بی میں کہہ لیں یا کشمیر میں کہہ لیں اس طرح سے حصہ نہیں ملے گا. اور کیونکہ فیصلہ کہیں اور ہو گیا, اور فیصلے اس وقت جاری ہیں. اس کے ساتھ ہم نے
ایک اور خبر بھی سنی کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے. ایم کیو ایم نے بھی ووٹ دیا تھا 18ویں ترمیم میں جب چینجز لائی جا رہی تھیں, نئی ترامیم آ رہی تھیں, صوبائی خود مختاری دی جا رہی تھی, این ایف سی سائن ہو رہا تھا, تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ تھیں. آج ایم کیو ایم کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے. تو ظاہری بات ہے اگر 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا تو 58(2) ایک پہلے ایک صدر کے پاس ایک ایسا ٹول ہوتا تھا جس سے وہ کسی بھی جمہوری حکومت کو چلتا کرتے تھے کہ جی آپ کرپشن کی بنیاد پہ ہماری آپ سے نہیں بنی اور یا ہم نے کسی اور کو لے کے آنا ہے, تو وہ پھر صدر کے پاس ایک اختیار ہوتا تھا 58(2) کا کہ اسمبلی کو توڑ سکتے تھے, سٹنگ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے تھے. تو 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ اختیار ختم ہو گیا تھا. تو اگر وہ اختیار صدر کے پاس واپس آ جاتا ہے, زیادہ سب صدر نہیں رہتے, کوئی اور بہت طاقتور شخصیت پاکستان کی صدر بن جاتی ہے, تو پھر یہ اختیار دوبارہ سے ان کے ہاتھ میں ہوگا اور پھر جو بھی حکومتیں ہوں گی دیکھتے ہیں آگے اس حوالے سے کتنی مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن جو کانفیڈنس تھا نا پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ خاصا گرا ہے, وہ کم ہوا ہے, اور یہ انہیں بھی اچھے سے پتہ ہے کہ ان کی اس طرح کی اب سے نہیں رہی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ وہ اپنے مطالبات کو منوا سکیں یا حکومت کو بلیک میل کر سکیں. حکومت خود کسی اور کے کندھوں پہ چل رہی ہے, حکومت خود کسی اور کی اس وقت محتاج ہے, اور حکومت کو اپنے لینے کے دینے پڑ گئے کہ بھئی ہمارے شاید پرائم منسٹر صاحب بھی اچانک چینج ہو جائیں اور یا کوئی باہر سے ایسی شخصیت آ جائے یا کوئی ایسا اور متبادل وزیر اعظم آ جائے کہ جو شاید آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا, سنا بھی نہ ہوگا, اور امپورٹڈ وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ کوئی امپورٹڈ وزیر اعظم, کوئی ینگ پرسنالٹی ایسی لائی جا سکتی ہے باہر سے کہ آپ کہیں کہ یہ نہ نون سے ہے, نہ فیملی لمیٹڈ ہے, نہ پیپلز پارٹی سے ہے, جی ہم دیکھیں ہم یہ ان کو لے آئے تو یہ شاید کچھ میریکل کر دیں, پاکستان کے معاملات کو سیٹل کر دیں. یہ اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں ان کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ کچھ ایسی شخصیت کو بلایا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی جو بڑی خوبصورت انگلش بھی بول لیں, بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹیبل بھی ہوں اور دنیا ان کو دیکھے اور رشک بھی کرے کہ پاکستان سے ایسی شخصیت ہے. تو کچھ امپورٹڈ پرائم منسٹر کو لانے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کتنے دن وزیر اعظم رہتے ہیں اور کیا وہ اپنی معصومیت سے, کرشمے سے کیا باقی مقتدر حلقوں کو مائلڈ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا میلٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. ظاہری بات ہے جو چیزیں اقتدار میں اس وقت تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کو سب لوگ اسیس کر رہے ہیں کہ واقعی ہی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں کیا صحیح معنوں میں یہ تبدیلیاں ہوں گی, اور کیا عوام کے اندر جو غصہ ہے مہنگائی کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے, اور یہ کہانیاں ہم نہیں سنا رہے, یہ اب حکومت کے اور مقتدر حلقوں کے اپنے لوگ ہیں جو اس سسٹم کا حصہ ہیں, وہ اب آ کے یہ کہانیاں بتا رہے ہیں کہ جی کرپشن بہت ہو گئی, انتہا ہو گئی, حالات بالکل خراب ہو گئے, دگرگوں ہو گئے, عام بندہ جو ہے اس کے تو آپ کسی قسم کی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے کیا حالات ہیں. چلیں اچھا ہے, دیر آئے درست آئے, ان کو بھی سمجھ آئی کہ جن کو وہ لے کر آئے تھے تو وہ اتنے اہل نہیں تھے, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی جو ہمیں موافق حالات خان صاحب کو ملے اب مجھے ملتے تو میں 6 مہینے میں پاکستان کی معیشت کو درست کر سکتا تھا. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ جب یہ ٹرک پہ سوار تھے تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے, لیکن ان کو اچھا خاصا ٹائم دے دیا گیا لیکن کوئی انہوں نے کرشمہ ہمیں نہیں دکھایا. دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی اپیلوں کے حوالے سے. تو سلمان صفدر صاحب نے آج جو عدالت میں پیش ہو کر یہ بات کی ہے کہ ہم تاریخوں پر آتے رہتے ہیں لیکن نیب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پروسیکیوشن کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون ان کی یہ کوشش ہے, تقریباً 1 مہینہ ہو گیا, وکالت نامہ وہ سائن نہیں کروا سکے, ایفیڈیوٹ نہیں سائن کرا سکے. پچھلی جو کورٹ کی ہیئرنگ تھی, تاریخ تھی, اس پہ بھی جسٹس ڈوگر نے حکم دیا تھا کہ وہاں سے ان کا وکالت نامہ سائن لایا جائے, ایفیڈیوٹ دیا جائے جس میں بشرا بی بی اور خان صاحب کا ایفیڈیوٹ ہو, اور لیکن وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس طرح سے سائن نہیں ہو سکا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بطور وکیل ایک چیز بتاؤں, جب کسی کو سزا ہوتی ہے تو اس کی ضمانت کو سنا جاتا ہے, لیکن خان صاحب کو غیر قانونی طور پر انصاف سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو ان کو اگر محروم رکھا جا رہا ہے تو پی ٹی آئی کیا اس طرح سے ان کا کیس لڑ پا رہی ہے یا نہیں. لیکن اب کچھ ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ خان صاحب کے لیے بھی کچھ سافٹ کارنر ہو رہا ہے. ان کے ساتھ جو اکثر بات چیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, بیک ڈور یہ چلتا رہا ہے, یہ بات چیت کا سلسلہ رکا نہیں. اٹک جیل سے لے کے اڈیالہ جیل تک اور آج تک بات چیت ہوتی رہتی ہے, مختلف چینلز کے تھرو, مختلف جگہوں سے کچھ بااثر شخصیات جاتی ہیں, ان سے بات کرتی ہیں, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن اب ظاہر بات ان کے صحت کے معاملات ہیں, پہلے کہا گیا پیمس لایا گیا اور پھر اطلاعات آئیں کہ ان کو راولپنڈی کے جو آنکھوں کا اسپیشل ہاسپٹل ہے الشفا آئی ٹرسٹ, وہاں ان کو 2 دن پہلے لے جایا گیا اور ان کی آنکھ میں جو 5واں انجیکشن تھا وہ لگایا گیا. اور وہاں پہ بھی ان کے ساتھ جو کچھ شخصیات کی ملاقات بھی ہوئی, بیرسٹر غور سے پہلے بھی ملاقات ہوئی, سہیل آفریدی کے تھرو بھی محسن نقوی کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو کچھ سلسلے ایسے بن رہے ہیں کہ عنقریب خان صاحب کو
عدالت کے ذریعے ایسا حکم آ سکتا ہے، کیونکہ ان کی اپیلیں لگی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ان کے اب وکلا گئے ہیں، اور وہاں سے بھی حکم آ سکتا ہے خان صاحب کو جیل سے ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے یا پھر بنی گالہ منتقل کر دیا جائے۔ اور وہاں دوسری جانب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کچھ بہتری کی صورت ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ خان صاحب کے جو صحت کے معاملات ہیں، خصوصاً صحت کے معاملات کو لے کر کے ان کو کچھ جو سختیاں تھیں وہ تھوڑی بہت کم کرنے کی کوشش کی۔ ایک خبر آج میری نظر گزری، سہیل آفریدی جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں، ان کو ریاست مخالف گمراہ کن بیانیہ کہا جا رہا ہے کہ جو بنایا گیا، اور اس پہ ان پہ کچھ ایسے الزامات ہیں کہ ریاست کے خلاف گمراہ کن بیانات دیے، ناقابل ضمانت وارنٹ اسلام آباد کی عدالت نے جاری کیے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ تو کیا سہیل آفریدی جو کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہے تھے، ان کے خلاف ناراض اراکین کو کھڑا کر دیا گیا، بجٹ پیش کرنے میں جو مشکلات تھیں وہ ان کو فنڈز اس طرح سے نہیں دیے گئے، تو کیا اس طرح سے بھی ان کو اب ڈرانے دھمکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ، ہم کسی اور وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ ایسا نہیں دیکھتے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ اگر بات کرتا ہے تو اس کو کوئی نہیں پکڑتا، سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو، کے پی کے ہی وزیر اعلیٰ کیوں ہی ہمیشہ اس طرح کے شکنجے میں سامنے آتے ہیں؟ تو یہ تمام تر جو صورتحال ہے، کیا باقی سہیل آفریدی کو بھی فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے اور بجٹ ہر حال میں پاس کروایا جانا ہے؟ اور جیسے کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ 3 مہینے کا بجٹ پاس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھے جائیں گے، تو لیکن ان پہ اس طرح سے سختی کی جا رہی ہے کہ شاید اگر آپ نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو پھر آپ کو تمام معاملات اور ان چیزوں کو دیکھنا اور سننا ہوگا۔ تو کیا باقی جوان ہیں، پرجوش ہیں سہیل آفریدی، اور کیا وہ پکڑ میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے، اس پہ ہماری نظر ضرور رہے گی۔ آخری بات جو میرے ذہن سے تو فوراً ہی نکل گئی، وزیر اعظم صاحب نے جی ایک ٹویٹ ہوا کہ جنیوا جائیں گے، اور وہاں پہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں اور الیکٹرانک سائن ہوں گے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل سائن کر دیے، ایران کی قیادت نے وہاں سے سائن کر دیے، اور آج پاکستان سے وزیر اعظم صاحب نے بطور ثالث جو ہیں وہ اپنے دستخط کر دیے۔ تو وہ جو سوئٹزرلینڈ کا دورہ تھا، ہم نے دیکھا ہمارے سیکرٹری صاحبان فارن آفس کے وہ سب وہاں پہنچ گئے، کہا جا رہا ہے اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں، پرائم منسٹر جا رہے ہیں، پی ٹی وی کا تمام عملہ، رپورٹنگ ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی۔ تو اب پتہ چلا کہ وزیر اعظم صاحب وہاں پہ نہیں جا رہے، کیونکہ دیکھیں اب تو آن لائن کا دور ہے، زوم پہ بیٹھ کے میٹنگز ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے یہاں رواج ہے، جہاز پہلے بھریں، صحافیوں کو بیچ میں اکٹھا کریں، تمام ٹیمیں جائیں گی ساتھ، پورا فارن آفس جائے گا، پورا وزیر اعظم ہاؤس جائے گا، پورے کا پورا پروٹوکول جائے گا، وہاں کے مہنگے ہوٹلز بک ہوں گے، یہ پاکستان کا زیادہ رواج ہے۔ لیکن بیرونی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں ایک میٹنگ میں بیٹھ کے سائن ہو جاتے ہیں، آن لائن الیکٹرانک سائن ہو جاتے ہیں، آن لائن میٹنگز ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جب تک جہاز نہ بھرے، سیٹیں ساری خالی ہیں، سیٹیں ساری فل نہ ہوں، خاندان، کنیزیں، نوکرانیاں، ان کے بچے، ان کی سہیلیاں اپنے ذاتی جہاز لے لیں اور نکلیں اور جائیں اور دورے منائیں، تو یہ جنیوا کا دورہ بھی اب ہم اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ منسوخ ہو گیا۔ سوئٹزرلینڈ جانا تھا، بڑا خوبصورت ملک ہے کہا جاتا ہے، خیر ہمیں تو ابھی اتفاق نہیں ہوا جانے کا، خوبصورت ملک ہے، اور شاید ہمارے وزیر اعظم صاحب کے نصیب میں ہی نہیں تھا وہاں جانا، اور جو ہماری چودراہٹ ہوتی کہ ہم بیچ میں بیٹھے تالیاں بجا رہے ہوتے، اور ادھر امریکہ ہوتا اور ادھر ایران ہوتا اور بیچ میں پاکستان بطور ثالث اپنا کردار ادا کرتا۔ لیکن چلیں بھلا ہو آن لائن دور کا، اور جس میں الیکٹرانک سائن بھی ہو گئے، آن لائن سائن بھی ہو گئے، اور ہمارا خرچہ پانی بھی پاکستان کا بچ گیا، شاید یہی بھلا ہوا ساری صورتحال میں، سارے ثالثی کے کردار میں۔ اگر پاکستان اس سارے پروسیجر میں کچھ اپنے لیے آئی ایم ایف سے ڈیل مانگ لیتا، آئی ایم ایف سے جو ہم نے قرضوں پہ قرضے لے کے مزید قرضے ادا کرنے، اس پہ کچھ ہم امریکہ سے مانگ لیتے کہ جی بھائی ٹھیک ہے، ہمیں کچھ اس میں تھوڑی سی چھوٹ دے دی جائے، ہمارے حالات بھی بہتر کر دیے جائے، ایران کے ساتھ ہم اس طرح سے کھل کے تجارت کر سکیں۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے چند دنوں میں پاکستان نے صرف تالیاں بجانے والا سین کردار جو ہے اپنا ادا کیا، یا پھر کچھ اس کے بدلے پاکستان کو بھی حاصل ہوا ہے یا نہیں۔ بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس جو ہوتی رہتی ہیں ہماری نظر رہتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں کچھ اہم چیزوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، کل کسی نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، آپ کے کمنٹس کا انتظار بھی رہے گا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آسما چودھری کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔